In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Zahid Zilafkar, instructor, the subject of Introduction to Sociology. Today we will discuss about the introduction of sociology. It's the outline in front of you. Meaning and definition of sociology, origin of sociology, nature of sociology, major three perspectives of sociology, sociology as science, application, scope of sociology, relationship of sociology with other social sciences. Meaning of sociology. The term has been derived from two words. The Latin socius means companionship and the Greek logos. Greek word logos means study. So the term literally means the study of human companionship or association or society. There are different definitions given by the different sociologists. Like Max Weber gave the definition of sociology that sociology is the study of social action. According to Auguste Comte, sociology is the scientific study of society. According to Emile Durkheim, sociology is the scientific study of social facts through social institutions. There are 5 basic institutions: family, education, religion, economics, and politics. According to Park and Burgess, sociology is the study of collective behavior. So we can conclude that on the basis of above definitions, we can conclude that sociology is the science of society, human behavior, human interaction, and relationships. Origin of sociology. Initially, sociology was introduced by Muslim sociologist Ibn Khaldun, whose time period was 1332 to 1406, who belongs to Tunisia. He used the term of Imraniyat. Imran, society, Yat, study. Sociology is the study of society. Ibn Khaldun was a historian and he studied the different societies. His methodology was based on causal relationship. So before telling you about the modern origin of modern sociology, I want to tell you something about the Ibn Khaldun. Ibn Khaldun was a Muslim scholar and he was the first Muslim sociologist who introduced the subject of sociology, and he studied the different societies on the basis of his vision and his experiences. And he wrote a book, Muqaddimah Ibn Khaldun. It is very much popular. If you want to study the Muqaddimah Ibn Khaldun, this book is available in the central library of Bahauddin Zakaria University, Multan, as well as in the Government College Civil Lines, Multan. It is situated near Kachari, Multan. So his methodology was that he studied the different causes of the social phenomena, and on the basis of the causes he on the basis of the causes he told that these were the causes of certain societies' development and certain societies' decline. So his basic concept was cause and effect. He used the methodology of causal relationship. If some societies are developed societies,
تو if we want to conduct a research and use the methodology of Ibn Khaldun, we'll use the causal relationship. So we'll look that what were the causes, what were the things, what were the characteristics of the society, that why society is moving ahead. And if there is a decline of any society, we'll automatically follow the, if we follow the methodology of Ibn Khaldun, تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کون کون سی کازز تھی جس کی وجہ سے یہ معاشرہ ڈکلائن کر گیا. Origin and development of sociology in the modern era. Sociology was originated as a special discipline in 1838 by a French sociologist, Auguste Comte. He wanted to lay its foundation by using the scientific methodology. He regarded as the father of sociology. Nature of sociology. Sociology is an independent science. Sociology is a social science, not physical science. Sociology is a categorical and not a normative discipline. Sociology is relatively abstract science, not a concrete science. Sociology is generalizing and not a particularizing science. Now I will discuss one by one. Okay. Sociology is an independent science. Yes, sociology is independent. یہ خود مختار ہے, یہ کسی اور ڈسپلن کے اوپر ریلائی نہیں کرتا, اس کی اپنی میتھڈالوجی ہے, اپنا اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. Sociology is a science, not a social science, not a physical science. Yes, یہ سوشل سائنس ہے, یہ لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, گروپ کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, افراد کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, کوئی فزیکل چیزوں کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرتا. اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ انسان ہے, انسانی تعلقات ہیں, اور انسان کا جو بھی میل جول ہے, جو انٹریکشن ہے, جو بھی معاملات ہیں, وہ اس کو سوشالوجی اس کو اسٹڈی کرتا ہے. سوشالوجی از اے کیٹاگوریکل ناٹ اے نارمیٹیو ڈسپلن. یس آف کورس, سوشالوجی جو ہے یہ ایک کیٹیگریز بناتی ہے, یہ کوئی نارمیٹیو ڈسپلن نہیں ہے, یہ کیٹیگریز بناتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ جو چیز ہے, فار ایگزامپل ایک نارم ہے, وہ ایک معاشرے کے اندر ٹھیک سمجھی جاتی ہے, دوسرے معاشرے میں غلط سمجھی جاتی ہے. تو سوشالوجی کیٹیگریز بتاتی ہے. اور sociology is relatively abstract science, not a concrete science. Yes, of course, sociology کا ڈسپلن ایسا ڈسپلن ہے جو کہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے, نہ کہ کنکریٹ چیزوں کو. مثلا ہیومن بیہیویئر, انسان کو کتنی خوشی ہے, کتنا غمگین ہے, کیا فیلنگز ہیں, کیا اس کے انر ایشوز ہیں, کیا انر وہ سوچتا ہے, اور کیا لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں سوشالوجسٹ, تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. سوشالوجی از جرنلائزنگ سائنس, ناٹ اے پرٹیکولائزنگ سائنس. سوشالوجی چیزوں کو ریسرچ کے طور, سوشالوجسٹ جو ہیں ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں, اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد پھر جرنلائز کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات کسی خاص علاقے میں, خاص خطے میں پائے جائیں گے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل غربت ہوگی تو کرائم ریٹ بڑھے گا. اب یہ میں نے ایک چیز فرض کی, اور اس فرض کر کے میں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, مثلا پاکستان میں ریسرچ کنڈکٹ کی, اور میرا یہ جو میں نے ایک مفروضہ بنایا یہ سچا ثابت ہو گیا یا غلط ثابت ہو گیا, جو بھی ہے. پھر میں اس کو جرنلائز کروں گا کہ اگر اس طرح کے معاملات پائے جائیں گے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا. تو اسے کہتے ہیں جرنلائز کرنا. نیچر آف سوشالوجی. سوشالوجی از اے جرنل سائنس, ناٹ اے اسپیشل سائنس. سوشالوجی از بوتھ ریشنل اینڈ امپیریکل. ریشنل اینڈ امپیریکل کا مطلب ہے کہ اس کی میتھڈالوجی ایسے نہیں ہے کوئی ہوا میں یہ تیر مارتا ہے. اس کی میتھڈالوجی ایسی ہے کہ یہ ریشنلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے, حقائق کے اوپر بیس کرتا ہے, آبزرویشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کی اپنی ٹیکنیک ہے, اپنی میتھڈالوجی ہے, اپنے ٹول آف ڈیٹا کلیکشن ہے, جس کی بیس کے اوپر یہ لوگوں کے رویوں کو جانچتا ہے. آبزرویشن ہے, یہ کیس سٹڈیز ہیں, یہ مختلف اس کی ریسرچ کٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ
امپیریکل بیسس کے اوپر لوگوں کے رویے کو جانچتا ہے۔ میجر 3 پرسپیکٹیوز آف سوشالوجی۔ پرسپیکٹیو آف سوشالوجی کے یہ 3 پرسپیکٹیو ہیں جس کی بیس کے اوپر سوشالوجی کی فاؤنڈیشن بیس کرتی ہے۔ اس میں دا اسٹرکچر فنکشنلسٹ، دی کانفلکٹ پرسپیکٹیو اینڈ دا سمبولک انٹریکشنلسٹ۔ پرسپیکٹیو مثلاً آپ کا کیا نظریہ ہے، کس نظر سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو لینزز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو گلاسز بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون سے گلاسز ویئر کر کے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 3 سوشالوجی کے اندر ایک گلاسز کے طور پر یہ پرسپیکٹیو کام کرتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے اسٹرکچر فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو۔ اسٹرکچر فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو جو ہے یہ سوسائٹی کو کہ میجر جو اس کا ٹینٹس ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی از این آرگینک ہول آف اسٹیبل پارٹ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جو سوسائٹی کے پارٹس ہیں، جس میں مثلاً 5 انسٹیٹیوشن ہے، وہ اگلی سلائیڈز کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا، کہ ان کے اندر اسٹیبلٹی ہو، اس میں یہ بلیو کرتا ہے کہ تبدیلی نہ آئے، اس کے اندر تبدیلی آئے تو بہت ہی آہستگی سے آئے، کیونکہ اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ جو اس کے پارٹس ہیں اس کے اندر اچانک سے تبدیلی آئے گی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پائیں گے۔ جو کنفلکٹ ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کا جو میجر ٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی از اے سیٹ آف گروپ کمپیٹنگ فار پاور اینڈ ریسورسز۔ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پاور اینڈ ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے مختلف گروپس ہیں۔ اس میں کارل مارکس نے 2 گروپس بتائے ہیں، ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک ورکنگ کلاس ہے، ان کے درمیان میں لڑائی رہتی ہے اور یہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ بھی میکرو لیول پرسپیکٹیو ہے، جس طرح کے اسٹرکچر فنکشنلسٹ ہیں۔ سمبولک انٹریکشنلسٹ جو ہیں وہ سوسائٹی کو ڈیلی روٹین کے مطابق دیکھتے ہیں اور سمبلز کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معاشرے کے اندر تبدیلی سچ نہیں چاہتے۔ اسٹرکچر فنکشنلسٹ کے بارے میں جو ٹالکٹ پارسن ہیں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، اور یہ ایک پروفیسر تھے، امریکن پروفیسر۔ انہوں نے 1940s کے درمیان میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو اسٹرکچر فنکشنلسٹ ہے، ان کے مطابق سوسائٹی از اے اسٹیبل ارینجمنٹ آف پارٹس دیٹ فٹ ٹوگیدر۔ جو سوسائٹی کے مختلف پارٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں فار دا اسٹیبلٹی آف دا سوسائٹی۔ سوشل از گلوڈ ٹوگیدر بائی شیئرنگ ویلیوز، ایک جیسی ویلیوز کو شیئر کرتے ہیں اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ایچ پارٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے فار دا فنکشنالٹی آف دا سوسائٹی، اور یہ میکرو لیول اس کا فوکس ہوتا ہے۔ اب یہ میں نے بڑا ایک آپ کے سامنے مائل ڈرخائم کا ایک کمپریہنسو قسم کی ان کی کنٹریبیوشن، ان کا جو اسٹرکچر فنکشنلزم کے حوالے سے سٹانس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو مائل ڈرخائم سوشالوجی از دا اسٹڈی آف سوشل انسٹیٹیوشنز۔ There are 5 basic institutions of the society, and there is a great role of these social institutions in the functionality of the society. If these institutions have a good collaboration, then the society will move towards development, otherwise the society will suffer. These institutions are like a part of human body whose parts are attached with each other. And if there is a problem in one part, then the society and the body, the whole body will disturb. اب اس میں سمپل یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نچلی سلائیڈ میں دکھا کے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو اسٹرکچر فنکشنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ 5 ادارے ہیں، فیملی، ایجوکیشن، ریلیجن، اکنامکس اینڈ پولیٹکس، اسی طرح معاشرے کے اسی طرح معاشرے کے یہ جو ادارے ہیں، یہ جس طرح انسانی جسم ہے اسی طرح یہ کام کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایک پارٹ آف دا سوسائٹی کے اندر ڈسٹربنس ہوگی تو ساری جو باڈی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور اگر ان کے درمیان میں اچھا کولیبوریشن رہے گا تو معاشرہ آگے موو کرے گا اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا۔
اگر فیملی، ایجوکیشن، ریلیجن، اکنامکس اینڈ پولیٹکس ان کے اندر آپس میں کولیبوریشن نہیں ہوگی، لائک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ مسائل پائے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ آبادی پر کنٹرول کریں، لیکن مذہب والے جو لوگ ہیں وہ مذہبی لوگ ان کی بات کو فالو نہیں کرتے، وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر 1960 سے کوشش ہے کہ پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کیا جائے یا اس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، فیملی ہے اور ریلیجن ہے خاص طور پہ، اور جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ اس کو ساتھ لے کے نہیں چلتی، جس کی وجہ سے کولیبوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو فنکشنالٹی ہے معاشرے کی وہ بہتر نہیں ہو سکتی. دوسرا ہے دی کنفلکٹ پرسپیکٹیو. Conflict perspective originated with the German economist historian Karl Marx, the father of communism. Social groups, for example, worker and capitalist, men and women, struggle for scarce resources and power. Conflict is normal, stability, order or not. Macro level focus ہے. کارل مارکس اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ کارل مارکس sees struggle between social classes as inevitable because workers are exploited under capitalism. They claim that the capitalists exploit the working class by giving the low wages. The conflict perspective encourages the working class for gaining their right by radical movements. کارل مارکس اصل میں جو کیپٹلسٹ نظام ہے اس کے خلاف جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہیں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اس کو جو کیپٹلسٹ ہیں ان کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق کو اچیو کر سکیں. آگے ہے سمبولک انٹریکشن. یہ مائکرو لیول پرسپیکٹیو ہے اور جس میں سمبلز کی بات کی جاتی ہے. The interactionist perspective focuses on social behavior in everyday life. It tries to understand how people create and interpret the situation they experience, and it emphasizes how countless instances of social interaction produce the large structure of society, government, the economy, and other institutions. This perspective presumes that it is only through the social behavior of the people that society can come into being. Society is ultimately created, maintained, and changed by the social interaction of its members. The interactionist perspective in general invites the sociologist to ask specific kind of question: what kind of interaction are taking place between people and how they can understand and interpret. اچھا، اس میں یہ اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کی ڈیلی روٹین آف لائف کے اندر کیسے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کیسے ان کے درمیان میں کنورسیشن ہوتی ہے، کیا سمبلز ہیں، اس کو اصل میں وہ دیکھنا چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے.